कर रहे थे। कौन? अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला इब्न उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला क्या बयान कर रहे थे? नौजवान थे, 18-20 साल के। सहाबा कराम के दरमियान, नबी के जो साथी थे उनके दरमियान अल्लाह के नबी बयान करने लगे कि अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे, नमाज की पाबंदी है, सब कुछ है, दीनदारी है, सारी चीजें हैं। काश कि अगर तहज्जुद के नमाज पढ़ने लगते तो अल्लाह की नजर में और प्यारे हो जाते। आपने ये बात किसी सहाबे कराम के दरमियान आपने कही, किसी के दरमियान। अब जाहिर सी बात, हम आपके सामने कोई बात बोल रहे हैं, आप वो दोस्त आपका है नहीं, आपने उनको कह दिया कि अबुल कलाम सलफी ने आपके बारे में ऐसी बात कही है, पहुंचा दिया। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ने ये बात सुनी और पहुंचा दिया। किनको? अब्दुल्ला इब्न उमर को ये बात पहुंचा दिया। कहा अब्दुल्ला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में तारीफ भी कर रहे थे और कह रहे थे काश कि अब्दुल्ला इब्न उमर अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाते। मेरे प्यारे साथियों, हदीस के अल्फाज मौजूद हैं। अल्लाह के नबी के इन अल्फाज को डायरेक्ट नहीं सुना बल्कि इनडायरेक्ट सुना। रावी हदीस बयान करते हैं कि नबी अकरम के इस जुमले को सुनने के बाद, जुमला को सुनने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी जिंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, मिदनापुर के लोगों कैसे मोमिन थे। फजर फर्ज नमाज छोड़ो, नफली नमाजें नबी अकरम की जुमलों को इस तरीके से अमली जामा पहनाया करते थे कि तहज्जुद की नमाज भी लोग छोड़ा नहीं करते थे। ऐसे मोमिन थे। फरमाया मोमिन बनो, मोमिना बनो। औरतें हैं मेरी माए बहनें तो मोमिना। अपने ईमान का सौदा मत कीजिए, ईमान का सौदा मत कीजिए। फिरौन की बेटी की कंघी करने वाली उस औरत का वाकया आपने सुना है? सही बुखारी के अल्फाज हैं। फिरौन की बेटी की कंघी करने वाली लेडी खातून का वाकया जरा गौर से सुनो मेरे भाइयों। कंघी कर रही थी, अब कंघी जमीन के ऊपर गिर गई। उस मोमिना, उस बीवी खातून की जबान से एक अल्फाज निकल गया, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। अब फिरौन की बेटी थी, है? ये अल्लाह किसका नाम तुम ले रही हो? किसका नाम? मेरे अब्बू का नाम ले रहे हो ना? सवाल करती है। कहते नहीं। काफिर किसका नाम ले रही हो? कहा कि मैं रब्बुस समावाति वल अर्द, जो आसमान और जमीन का रब है, मैं उस रब का नाम ले रही हूं। कहा मेरे अब्बू का नाम नहीं? बोला नहीं। कहा मैं ये बात अपने बाप से कह दूंगी? कहा कह दो। मैं उस रब पे ईमान लाती हूं, डरने की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह मेरे लिए काफी है। कि दौड़ी दौड़ी गई अब्बू जान, क्या है बेटी? फिरौन चीख करके कहता है क्या है बेटी? बेटी कहने लगती है अब्बू जान, जो कंघी करने वाली लेडी है, खातून है, वो तुझे रब नहीं मानती है, तुझे अपना रब नहीं मानती है। कहा किसको रब मानती है? बल्कि किसको रब मानती? बुलाओ, मैं जरा उनसे पूछूं। जब उस लेडी को बुलाया गया, कहा मेरी बेटी तो कह रही है तुम मुझे अपना रब, अपना मालिक नहीं मानती हो, क्या ये सच है? कहा कि हाँ ये बिल्कुल सच है, मैं तुझे रब नहीं मानती। हाँ नहीं मानती? तुम्हें मालूम नहीं, मैंने अपने हाथों से 6 लाख बच्चों को कत्ल कर चुका हूं और अना रब्बुकुम अल्लाह का दावा है, मैं सबसे बड़ा रब हूं, सबसे बड़ा भगवान हूं। मुझे तो मानना ही, वो नहीं मानोगे तुम जिंदा जला देंगे। किसको मानती हो? का रब्बुस समावाति वल अर्ज़, रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा रब और जो तुम्हारा रब है, आसमान और जमीन पूरी कायनात का जो रब है वो मेरा रब है, तुम क्या रब हो सकते हो? नहीं। कहा तुम्हें मालूम नहीं मैं कैसे सजा दूंगा, किस तरीके से मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं? कहा जो चाहो सो कर लो। मेरी मां और बहनों ऐसी ईमान वाली बनो। फिरौन ने एक बहुत बड़ा पतेला मंगवाया, डेग, और आग के अंदर उसको रखा और उसको ऊपर से तेल डाल दिया। जब तेल खौलने लगा तो जिस तरीके से मछली को फ्राई किया जाता है, मछली, आप लोग खाने वाले मछली के बड़े शौकीन हैं, बहुत और अच्छी बात है। मछली को जिस तरीके से तेल के अंदर फ्राई किया जाता है,
اس بیوی خاتون سے فرعون کہتا ہے اگر تم نے اس رب کا انکار نہیں کیا، مجھے رب نہیں مانا، تو تم کو اور تمہارے بچوں کو اسی کے اندر جلا کر کے ختم کر دوں گا۔ کہا بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، ہو نہیں سکتا ہے، بالکل نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میں تجھے رب مان لو، تم مجھے جلا ڈالو، مار ڈالو، ختم کر دو، بوٹی بوٹی کر دو، میں تجھے رب نہیں مان سکتی۔ ایک ایک کر کے بچے کو پکڑا گیا۔ فرعون کہتا تمہاری کوئی خواہش ہے تو بولو بیوی خاتون۔ کہا کوئی خواہش نہیں، میری آخری خواہش ہے کہ ساری ہڈیوں کو جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، فرعون نے ایک بچے کو پکڑا اور اس تپتی ہوئی اور کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس کے بچے کو ڈال دیا۔ وہ بیوی خاتون عورت مومنہ ایسی ایمان والی ہو کہ ضرورت ہے آج کے اس دور میں میرے پیارے ساتھیوں، ڈال دیا۔ خاتون دیکھتی رہی اور اللہ کی ذات کے اوپر اسے بھروسہ ہے، اسے معلوم ہے یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے بلکہ آنے والی زندگی ہے، جو وہ زندگی کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک ایک کر کو سب کو ڈالا گیا۔ چھوٹا بچہ جو سب سے چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا بچہ، دودھ۔ اب عورتوں سے پوچھیں، ماں اور بہنوں سے پوچھیں، اس بچے سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی محبت۔ ٹھنڈی کے موسم میں آزمائیے، ٹھنڈ کے موسم میں ہم لوگ ٹھنڈی میں سونا گوارا نہیں کریں گے، لیکن میری ماں اور بہنوں اور ماں کو ذرا دیکھیے، اگر بچہ پیشاب کر دے تو بھیگے ہوئے بستر میں ماں سو جاتے اور گرم بستر میں اپنے بچوں کو سلاتی۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے، محبت کا نتیجہ ہے۔ فرعون کا سپاہی آگے بڑا بچہ دو، پیچھے ہٹی نہیں، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ آواز آئی بچے کی طرف سے، ماں ماں کیا دیکھ رہی ہو؟ ان احونا، فرمایا ان عذاب الدنیا، اے میری ماں دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہلکا ہے، یہ عذاب برداشت کر لو میری پیاری ماں، کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، مومن جو ہوا کرتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پینے والا بچے کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے، وہ بیوی خاتون اپنے بچے کے ساتھ اس آگ اور اس تیل کے اندر کود جاتی ہے اور اپنے آپ کو شہید کروا دیتی ہے۔ ایسی مومنہ عورتیں دنیا کے اندر گزری ہیں جو اپنے ایمان سے سودا نہیں کرتی، جو اپنے ایمان سے کمپرمائز نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم مومنوں کو عزت کے مقام کے اوپر بیٹھائیں گے، مومن بنو عزت دیں گے۔ آج ہماری عورتوں کو دیکھیے، ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھیے اور ذرا اس حدیث کو ذرا دیکھیے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، سنن ابو داود کی حدیث، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى تخرجوا الى دینکم۔ اسی کے اندر پوری بات بتائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا جب تمہارے اندر حرام خوری آ جائے گی، مسلمانوں ذلت کے اسباب نوٹ کرو، ہم ذلیل کیوں؟ ہمارے اندر ذلت کے اسباب کون سے ایسی وجہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں، جس کی وجہ سے ہم رسوا ہیں؟ فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے اندر حرام خوری آ جائے گی، جب تم حرام خوری کرنے لگو گے، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے۔ سودی کاروبار، آج دیکھیں مسلمان سودی کاروبار میں ڈوبا ہوا ہے۔ لون کا کاروبار دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں پیسہ، 4-5 سال کے بعد ڈبل، 10 لاکھ جمع کر دو، اتنے سال کے بعد تمہیں 15 لاکھ اور 20 لاکھ ملنے والے ہیں۔ جو آپ کو زائد ملنے والے، کیا قرآن اور کیا حدیث تمہیں یہ بتاتا کہ کیا یہ جائز ہے تمہارے لیے؟ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ قرآن کی آیت کو دیکھو، حرام ہے حرام، یہی سود
اور انہی حرام چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اگر تم حرام خوری کرنے لگو گے تو تمہاری دعائیں اللہ کی قسم کھانے کعبہ سے بھی رد کر دی جائے گی. فرمایا اللہ کے نبی کبھی کسی موقع پہ فرمایا تھا ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر جاتا ہے, اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی, اے اللہ میری دعا قبول کر لے, اے اللہ میری بات سن لے, اے اللہ ہم ذلیل ہیں, ہم رسوا ہیں, ہمیں عزت دے دے, ہماری دعاؤں کو سن لے. آج مسلمانوں کے لیے دعا کیا خانہ کعبہ سے نہیں ہو رہی ہے؟ امام حرم کی دعا کو سنو, جامع مسجد دلی کے امام سے سنو, کلکتہ کے امام سے سنو, بمبئی کے امام سے سنو, ہر امام اپنی اپنی مسجدوں سے دعا کیے جا رہے ہیں. اس امت کے لیے, اس مسلمان کے لیے دعا ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے دعا ریجیکٹ کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا جب تمہارے اندر حرام خوری آ جائے گی, جب تمہارے اندر حرام خوری آ جائے گی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ دعا کرے گا یا ربی یا ربی, فرمایا اس کے دعا کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا, اس کے دعا کو اللہ ایکسپٹ نہیں کرے گا. صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی وجہ بتائیے. آپ نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام, اس کا کھانا, اس کا کپڑا, اس کی پرورش حرام چیزوں سے کی گئی ہوگی. جب اس کے کپڑے بھی حرام کے, اس کے کھانے بھی حرام کے, اس کی زندگی گزارنے کا مکان بھی حرام کا, تو اس کی دعا کیسے سنی جائے گی, اس کی دعا کیسے ایکسپٹ کی جائے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہماری دعا نہ سننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, ذلت کے اسباب میں سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر حرام خوری آ چکی ہے. نبی نے کبھی فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پیسہ کمائیں گے اور لوگ اپنے گھر کے اندر خزانہ جمع کریں گے, امن الحلال امن الحرام, اس کو پتا ہی نہیں, وہ اس بات کی فکر نہیں کرے گا کہ حرام طریقے سے پیسہ میرے گھر کے اندر آ رہا ہے کہ حلال طریقے سے میرے گھر کے اندر پیسے آ رہے ہیں, بھول جائے گا وہ. آج دیکھیے ہم اور آپ پیسہ کماتے کبھی غور کرتے ہیں یہ پیسہ حلال کا ہے کہ حرام کا؟ آنے دیجئے. شادی کے اندر دیکھو, بیٹے کی شادی ہو رہی, کتنا لینا ہے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ, گاڑی تو دینا ہی پڑے گا. دنیا کا کوئی مفتی اس کو جائز نہیں کہہ سکتا. ہاں اگر تمہیں دم ہے لڑکی سے لینے کا نہیں بلکہ لڑکیوں کو دینے کا اسلام حکم دیتا ہے, لڑکی سے لینے کا کبھی حکم نہیں دیا. امام کائنات نے فرمایا وہ شادی سب سے زیادہ برکت والی ہے جس کے اندر خرچے کم ہو. میرے پیارے ساتھیوں, لڑکیوں کو اگر تم اپنے بیوی بناتے ہو تو فرمایا تم اس کو مہر میں اتنا دو, اتنا دو, اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے. اگر تم پہاڑ کے مقابلے خزانہ دے دو تب بھی اس کے مہر یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی مہر ہے, اتنا ہی مہر ہے, یہ کوئی متعین نہیں ہے. اب جتنا چاہو اتنا دے سکتے ہو, اور جتنا کم کے اندر وہ راضی ہو جائے وہ بھی اس کے لیے مہر ہے. لیکن لینے کا حکم قرآن و حدیث اور نبی اکرم کی زندگی سے کہیں سے ثابت نہیں ہے. حرام چیزیں داخل ہو رہی ہے, بیوی آئی ساتھ میں حرام چیزیں آ گئی, ہاں برکت کہاں سے ہوگی؟ تو فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ, جب تمہارے اندر حرام خوری آ جائے گی. حرام خوری, سودی کاروبار, بینک سے لون کا کاروبار, اور اسی طریقے سے کئی طریقوں سے. آج کل نوجوانوں کو دیکھیے ٹک ٹاک کے ذریعے سے سمجھتے ہیں پیسہ کمائیں گے. نوجوان نسلوں اور نوجوان دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں, آج نوجوان لڑکوں کو دیکھو کتنے پاپولر بنے بیٹھے ہیں. مسلم لڑکے ہیں, ایک سے ایک نام ہے, ہاں لڑکیاں ایک سے ایک نام ہے. مجھے کسی نے بتایا مولانا صاحب لڑکی کو دیکھیے پاپولر ہو چکی ہے, ہیرو کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, نام فلاں فلاں فلاں, سنا زینب, یہ وہ نام بتایا گیا, نام دانش, یہ وہ سب نام بتائے گئے. نوجوان نسل حرام خوری کے اندر مبتلا ہو چکی. ٹک ٹاک کا استعمال کرنے والوں, لڑکیوں اور لڑکوں سنو,
یہ حرام خوری اپنے جسموں کو دکھایا جا رہا ہے، تمہیں لوگ پسند کریں گے، یہ کیوں نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرنے لگے، اللہ کی نظر میں اچھا بن جاؤں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی لڑکیاں ٹک ٹاک کے اندر اپنی ویڈیو ڈالتی ہے اور کہتی ہے مجھے کمنٹ کرو، مجھے لائک کرو، مجھے فالو کرو، میں تجھے اپنا نمبر دوں گی۔ یہ کون سی نوجوان نسل ہے؟ ہاں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود۔ ذلت کے اسباب میں سے پہلا سبب ہمارے اندر حرام خوری آ چکی ہے۔ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، اور دوسری وجہ، دوسرا سبب یہ واذناب البقر، جب تم جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے، جب جانوروں کے پیچھے بہت زیادہ لگ جاؤ گے، جب اپنے جانوروں کی چکر میں اتنا زیادہ لگ جاؤ گے، جب تم اپنے مال کی چکر میں، جانوروں کی چکر میں اتنا لگ جاؤ گے، اتنے محبت کرنے لگو گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ گے۔ آزان ہو، آزان کی فکر نہیں، لیکن تمہیں جانور کی فکر ہو رہی ہوگی، تم جانوروں کے لیے ساری چیزیں استعمال کرو گے، فجر کے وقت اٹھ کر کے تم جانوروں کو اس کے لیے تم اس کو کھلاؤ گے، پلاؤ گے، اس سے دودھ نکالو گے، لیکن مسجدوں کی طرف تم نہیں جاؤ گے، نماز ادا نہیں کرو گے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم جب جانوروں سے محبت کرنے لگو گے۔ واخذتم اذناب البقر، بہت سے لوگوں کو دیکھ کے جانوروں سے کتنی محبت ہے، خود تو نہاتا نہیں ہے، صاف ستھرا رہتا نہیں، لیکن جانور کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ ہاں، جانور سے اتنی محبت۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہیں جانور سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ اللہ سے تم کو دور کر دیا جائے۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کہیں، اور تیسری وجہ امام کائنات نے یہ بتائی، آپ نے فرمایا تیسری وجہ یہ ہوگی، ذلت کے اسباب میں سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ اور تیسرا سبب یہ ہے، جب تم کھیتیوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے۔ آج کل کھیتیوں سے کتنے محبت ہے، مال سے، کھیتی کے چکر میں نماز، روزہ، کبھی کبھی رمضان کے مہینے میں جب کھیتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، کمانے کے چکر میں روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ روزہ چھوڑ، کیا صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی گرمی اور کبھی ٹھنڈی اور کبھی اس طریقے سے شدت کے مہینے نہیں آئے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی روزہ چھوڑا؟ فرمایا جب تم ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے لگو گے، وَتَرْكُمُ الجِّهَادِ، اور جب تم جہاد کو بھی چھوڑ دو گے۔ جہاد کا مطلب اللہ کے راہ میں قربانی دینا، اللہ کے راہ میں اپنے وقت کی، اپنے مال کی قربانی دینا۔ کوئی غلط کام کرے اس کو تم روکو گے نہیں، اس کو ٹوکو گے نہیں، کسی کو ٹوکنا، غلط کام سے منع کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو چلو نماز کے لیے، بھی جہاد ہے۔ تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن نے پردہ نہیں کر رہی ہے، اس کو تم پردہ کے لیے بول رہے ہو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔